सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हमारे प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद, यानी फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, कितनी दफ़ा? एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। कितनी रहमतें भेजता है? 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपको अपने प्यारे प्रोग्राम जिसका नाम है जगमग तारे, जी हाँ, जगमग तारे में खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। तो आपको पता है कि इसमें कुछ सेगमेंट्स होते हैं हमारे पास, कहानी, सवाल जवाब होते हैं, इसी तरह और भी बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। सबसे पहले आप अपना अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम हाजा तारिया है। जी, आप? मेरा नाम सिबग़ा नूर है। माशाअल्लाह। आप बताएं अपना नाम। मेरा नाम आयशा इमरान है। जी मेरा नाम जमीला तारिया है। ठीक है जी। यहाँ पर 4 हमारे पास स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, इंशाल्लाह इनसे भी हम सवाल जवाब करेंगे आगे जाकर। सबसे पहले हम अपना पहला सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कहानी। जगमग 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 तारे जगमग तारे। जी प्यारे बच्चों, हमारा पहला सेगमेंट कौन सा होता है? कहानी का, जिसमें हम आपको सुनाते हैं इंटरेस्टिंग सी कहानी और फिर उसका मॉरल भी आपको बताया जाता है कि इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला। ठीक है बच्चों, तो कहानी आज भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है और आपने तवज्जो के साथ सुननी है। मदनी चैनल के नाजरीन भी इस कहानी को तवज्जो के साथ सुनिएगा और फिर आप बता सकते हैं कि आपको कहानी हमारी कैसी लगी और इसका जो मॉरल निकला इससे आपने क्या सीखा, ये भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, कहानी हम शुरू करने जा रहे हैं। कहानी एक शेर के बारे में। किसके बारे में? शेर, लायन के बारे में। किसके बारे में? लायन, किंग ऑफ द जंगल, जंगल का बादशाह। जंगल का बादशाह होता है शेर, लेकिन शेर के साथ क्या हुआ इस कहानी में ये हम आपको बताएंगे। प्यारे बच्चों, एक बहुत बड़े जंगल में एक शेर रहता था। बहुत बड़े जंगल में। कितने बड़े जंगल में? बहुत बड़े जंगल में। और शेर तो जंगल का बादशाह होता है, ऐसा घूमता है जंगल में बेखौफ होकर, उसको किसी चीज का डर नहीं होता। जंगल में किसी चीज का डर नहीं होता। जब भी वो शिकार करना चाहता है तो आराम से किसी भी जानवर को अपने कब्जे में पकड़ता है और उसको खा जाता है। उसको खा जाता है। सारे जानवर शेर से डरते हैं। सारे जानवर शेर से डरते हैं। अब होता क्यों है बच्चों कि एक बड़े जंगल में एक शेर रहता था, ठीक है, और वो जब भी उसको भूख लगती थी तो वो किसी भी जानवर को पकड़ता और उसको खा जाता। अब गर्मियों के दिन शुरू हो गए। किसके दिन? गर्मियों के दिन। जैसे अभी चल रहे ना गर्मियों की, बाहर कितनी गर्मी होती है, गर्मियों के दिन धूप में गर्मी लगती है। तो इस तरह गर्मियों के दिन शुरू हुए। आहिस्ता आहिस्ता गर्मी बढ़ गई। अब जंगल में जितने भी जानवर थे वो बाहर नहीं निकलते। किस वजह से? गर्मी की वजह से। सारे अपनी अपनी जगह में छुपे रहते। गर्मी बहुत थी। अब शेर को दोपहर में लगी एक दिन भूख। क्या लगी? भूख। कुछ चाहिए उसको खाने के लिए, उसको शिकार नहीं मिल रहा। अब वो सोचता है कि मैं पहले, गर्मी बहुत है, जाकर पानी पी लेता हूँ। क्या करता हूँ? पानी पी लेता हूँ। गर्मियों में पानी की भी बड़ी प्यास लगती है। हमें पानी मिलता है, कितना अच्छा लगता है। गर्मियों में अगर हमें पानी मिल जाए, अच्छा ठंडा पानी, तो कितना मज़ा आता है ना। तो इस तरह वो जाता है दरिया के किनारे। वो दरिया के किनारे पर जाकर पानी पीता है और उसकी जो प्यास होती है बच्चों, वो तो बुझ जाती है। फिर वो जाकर थोड़ी देर आराम से
لیٹ جاتا ہے, سو جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ سو جاتا ہے. جی ہاں. اب لیکن جو بھوک ہوتی ہے نا بچوں, وہ اس کو تنگ کرتی ہے. بھوک تو اس کو لگ رہی ہوتی ہے, اس نے کچھ کھایا نہیں ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے, اس کو ہلکے سے پتے ہلنے کی آواز آتی ہے. پتے راستے میں جا رہا ہوتا ہے نا, تو جھاڑیاں ہوتی ہیں نا, پتے, تو اس کو اس کی آواز آتی ہے ہلنے کی. وہ سمجھتا ہے کوئی شکار ہے, کوئی شکار ہے, کوئی جانور ہے, میں اس کو آرام سے پکڑ لوں گا. بڑا خوش ہوتا ہے نا وہ. اب جیسے ہی وہ آہستہ آہستہ جاتا ہے, وہ پتوں کے پیچھے دیکھتا ہے, تو اس کو ملتا ہے ایک چھوٹا سا خرگوش. ایک چھوٹا سا خرگوش. اب شیر اتنا بڑا جانور ہے, اور خرگوش سے اس کا کیا پیٹ بھرتا؟ شیر کا تو آدھا پیٹ بھی خرگوش سے نہیں بھرتا. اب وہ تھوڑا مایوس سا ہو جاتا ہے کہ خرگوش کھانے کو ملا, لیکن وہ خیر اس کو پکڑ لیتا ہے آرام سے. کچھ تو ملا, کیونکہ بھوک اتنی لگ رہی ہوتی ہے کہ کچھ بھی مل جاتا وہ کھا لیتا. اب وہ شیر جو ہے وہ خرگوش کو پکڑ لیتا ہے, اس کو کھانے لگتا ہے بچوں. لیکن اس کو ایک ہرن بھاگتا ہوا نظر آتا ہے. ایک ہرن بھاگتا ہوا نظر آتا ہے. اب وہ کیا سوچتا ہے, کہتا ہے اتنا سا خرگوش, اس سے تو میرا پیٹ بھی نہیں بھرے گا, میرا پیٹ نہیں بھرے گا, میں ہرن کو پکڑتا ہوں. اب وہ خرگوش کو چھوڑ دیتا ہے, خرگوش کو چھوڑ دیتا ہے, اور وہ ہرن کا پیچھا کرتا ہے. اور ہرن اتنی تیز بھاگتا ہے کہ وہ اس کی پکڑ میں نہیں آتا, وہ بھی غائب ہو جاتا ہے. اب وہ سوچتا ہے چلو کوئی بات نہیں, دوبارہ خرگوش کو پکڑ لوں گا, میں دوبارہ خرگوش کو پکڑ لوں گا. اب وہ دوبارہ وہاں جاتا ہے, خرگوش کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ یہاں خرگوش ملے گا, یہاں ملے گا, یہاں ملے گا. اس کو خرگوش بھی نہیں ملتا. جی ہاں بچوں, اس نے کیا, اس کی مایوسی اور اس کی بے وقوفی کہیں ہم, کہ اس نے جو خرگوش اس کو ملا تھا وہ بھی اس نے چھوڑ دیا. کس وجہ سے؟ لالچ کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ جی ہاں. جب اس کو خرگوش کھانے کو ملا بچوں, تو اس نے دیکھا ہرن جا رہا ہے, ہرن بڑا جانور ہے, اس سے میرا پیٹ بھر جائے گا, میرا رات کا بھی گزارا ہو جائے گا. تو اس نے اس کا پیچھا کیا, اور جو ہاتھ آئی ہوئی چیز تھی نا, اس نے اس کو چھوڑ دیا. تو یہ تھا لالچ کرنے کا نقصان. اور اس بیچارے شیر کو پورے دن, وہ دن جو تھا اس کا, وہ بھوکے پیٹ گزرا. کیسا گزرا؟ بھوکے پیٹ گزرا. کچھ کھا ہی نہیں سکا, وہ کچھ کھا ہی نہیں سکا, تو وہ بھوکا رہ کر اس نے دن گزارا, بڑی تکلیف میں گزارا. کس وجہ سے؟ صرف اور صرف لالچ کرنے کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ لالچ کرنے کی وجہ سے. تو ہمیں اس اسٹوری سے کیا سیکھنے کو ملا؟ جی آپ بتائیں, ایک ایک کر کے بتائیں, آپ بتائیں. ہمیں جو چیز ملتی ہے اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. جو چیز کھانے کو ملے اس کا شکر ادا کرنا. اچھا پوائنٹ ہے, ماشاء اللہ. آپ بتائیں کیا سیکھنے کو ملا ہمیں؟ ہمیں لالچ نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے, بالکل سیکھے. لالچ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے بچوں, ایک تو ہے ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہم جتنا زیادہ شکر ادا کریں گے نا بچوں, تو اتنی زیادہ ہم پر نعمتیں اور ملیں گی. ہمیں کتنی نعمتیں ملیں گی؟ اور زیادہ نعمتیں ملیں گی, جتنا زیادہ شکر ادا کرتے رہیں گے. لیکن ناشکری کریں گے تو پھر اللہ پاک کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. تو ہمیں ناشکری نہیں کرنی ہے. اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. یہ مل گیا کھانے کے لیے, بہت اللہ پاک کا شکر ہے, الحمدللہ. کس طرح کریں گے؟ الحمدللہ. کیا بولیں گے؟ الحمدللہ. جی ہاں, الحمدللہ بولیں گے, اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے, تو انشاءاللہ اس کا ہمیں ثواب بھی ملے گا, اللہ پاک بھی ہم سے خوش ہو جائے گا, اور پھر ہمیں مزید انعامات بھی عطا فرمائے گا. ایک پوائنٹ کیا ہوا, اللہ پاک کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے, اس اسٹوری سے نکلا. آپ بتائیں عائشہ. اور بھی ایک تو لالچ کا بھی ہو گیا. ہمیں کسی بھی چیز, ہمیں اللہ, یہی بتا دیں جو انہوں نے بتایا ہے, ہمیں لالچ نہیں کرنی. لالچ نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی ایک اسٹوری کا مورل ہے, اس اسٹوری کا لالچ نہیں کرنی چاہیے. تو کتنے مورل نکلے اس اسٹوری کے؟ دو. آپ دونوں بتا دیں, دونوں بتا دیں. ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جی, ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو پیارے بچوں, اور جو مدنی چینل پر ہمیں پیارے پیارے بچے دیکھ رہے ہیں, دیکھا آپ نے کتنی پیاری اسٹوری تھی, اور اس اسٹوری سے جو ہمیں سبق سیکھنے کو ملا, اس پر آپ غور کیجئے کہ لالچ کرنے کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو سکتا ہے. لالچ کرنے کی وجہ سے بچوں ہمارا نقصان ہو سکتا ہے. جو کچھ ملے اس میں ہمیں خوش رہنا چاہیے, اللہ پاک کی رضا پر ہمیں راضی رہنا چاہیے, اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا
کرتے رہنا چاہیے, ناشکری سے بچنا چاہیے. کہانی کا جو ہمارا سیگمنٹ تھا یہ ہوا کمپلیٹ بچوں. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سوال جواب. जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे. جی پیارے بچوں, اب کون سا سیگمنٹ آ گیا ہے؟ سوال جواب سوال جواب کن سے ہوں گے؟ ہم سے. سوال جواب بھی آپ سے ہی ہونے ہیں اور جوابات آپ نے ہی دینے ہیں. سب سے پہلے اچھا جس نے سوال کا جواب دینا ہو وہ کیا کرے گا؟ ہاتھ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے, جواب دینا ہے لیکن جس کو میں کہوں گا اس نے جواب دینا ہے. پہلا کوشچن آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ بھائی جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ چلیں آپ بتائیں, آپ بتائیں سنا. کیا پڑھتے ہیں بچوں؟ سنا تو ان کا جواب درست ہے. جی ہاں, آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین آپ ہمیں یہ بھی ریکارڈ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہم نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, کوشچن نمبر 2 یہ بتائیں کہ وہ کون سا فروٹ ہے, وہ کون سا فروٹ ہے جس کا نام اس کے کلر جیسا ہے؟ ایک منٹ, جس کا نام اس کے کلر جیسا ہے, یعنی جیسا اس کا کلر ہے انگلش میں وہی اس کا نام ہے. آپ بتائیں گی؟ آپ بتائیں اورنج. کیا نام ہے؟ اورنج. اورنج. کیسے بھائی؟ اورنج کسے کہتے ہیں؟ کنو. کنو کو کہتے ہیں. تو اس کا کلر کیسا ہوتا ہے؟ اورنج ہوتا ہے. تو اس کا نام بھی کیا ہے؟ اورنج. جی ہاں, آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب دیا پیارے بچوں کہ اورنج جو ہے, کینو جسے ہم کہتے ہیں, سردیوں کا پھل ہے, بہت اچھا ہوتا ہے. اس کا کلر بھی اورنج اور اس کا نام بھی اورنج. جی ہاں, اس کا کلر بھی اورنج ہوتا ہے اور اس کو انگلش میں ہم اورنج کہتے ہیں. اب ہے کوشچن نمبر 3. تیسرا سوال آپ نے یہ بتانا ہے کہ وہ کون سا جانور ہے جس کی باڈی پر سفید اور کالی لائنز. پہلے کوشچن تو سن لیں, کوشچن پہلے پورا ہونے دیں, سوال پورا ہونے دیں کہ وہ کون سا جانور ہے جس کی باڈی پر سفید اور کالی لائنز ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہوں, وہ گھوڑے کی طرح ہوتا ہے. چلیں آپ بتا دیں. زیبرا. کیا ہوتا ہے؟ زیبرا. جی ہاں, زیبرا. آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے پیارے بچوں. سفید اور کالی اس پر لائنز ہوتی ہیں اور وہ ہوتا گھوڑے کی طرح ہے نا. دیکھا نا زیبرا, ویسے یہاں پر ہم نے نہیں دیکھا ہوگا, ہم نے تصویروں میں ہی دیکھا ہوگا زیبرا کو. ہم نے تصویروں میں یا جنگل میں کسی نے دیکھ لیا ہوگا, جنگل میں تو نہیں, چڑیا گھر میں کسی نے دیکھ لیا ہوگا. چڑیا گھر میں دیکھا ہے نا. چلے چڑیا گھر میں بھی زیبرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. تو آئیے ہم کچھ کالز اپنی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرا نام سلمیٰ تالیہ ہے. مجھے جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین, بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کال. میرا نام محمد حیدر علی ہے. میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں اور میں آج آپ کو ایک کلام سناؤں گا. حسبی ربی جل وعلا فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ الہ الا اللہ. روز ملن میں ہے خوشی کا مشاہدہ ہے. دنیا کی ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. کتنے ان پر تیرا کھاتا پھر بھی جب تک جاری تھا لا الہ الا اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ ہماری بچی نے پیاری سی نعت سنائی. کون سی نعت سنائی؟ پیاری سی. اور یہ وہ نعت ہے جو ہر بچے کی زبان پر ہوتی ہوگی, جو ہر بچے کی زبان پر. حسبی ربی تقریباً ہر بچہ اس کو سنتا ہے, پسند کرتا ہے اس نعت کو اور وہ پڑھتا بھی ہے. تو پیارے بچوں آپ ہمیں نعت بھی سنا سکتے ہیں. آئیے اپنے نیکسٹ کوشچن کی جانب بڑھتے ہیں. کوشچن یہ ہے بچوں کہ وہ کون سی سبزی ہے جسے نارملی لوگ پکائے بغیر ہی کھا جاتے ہیں؟ سب کو پتا ہے وہ کون سی سبزی ہے جسے لوگ پکاتے نہیں ہیں, اس کے بغیر کھا جاتے ہیں؟ چلے آپ بتائیں, عائشہ آپ بتائیں. کھیرا. کیا ہے؟ کھیرا. جی ہاں, کھیرے کو ہم پکائے بغیر کھا جاتے ہیں, سیلیڈ کے طور پر یوز کرتے ہیں نا اس کو. اچھا ہوتا ہے, مزیدار ہوتا ہے اور گرمیوں میں تو خاص طور پہ اس کو ہمیں کھانا چاہیے.
ٹھنڈک پہنچاتا ہے. اچھا گاجر بھی اسی طرح, لیکن گاجر کو پکاتے ہیں, گاجر پکتی ہے, چائنیز گاجر بھی پکتی, ٹھیک ہے یہ, لیکن کھیرا جو ہے نا اس کو ہم پکائے بغیر کھا جاتے ہیں. تو آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. کوشچن نمبر 5, آپ نے یہ بتانا ہے کہ سیٹرڈے سے پہلے کون سا دن آتا ہے؟ بہت آسان سوال ہے آج, چلیں آپ بتا دیں. جمعہ. جی ہاں, سیٹرڈے سے پہلے جمعۃ المبارک آتا ہے, اور جمعۃ المبارک کے بڑے فضائل ہیں. یہ دن تمام دنوں کا سب سے افضل بھی, اور تمام دنوں کا بہت اچھا دن ہوتا ہے. بہت اچھا دن بھی ہے. تمام دنوں کا بہت اچھا ہے, لیکن جو میں چاہ رہا ہوں آپ نہیں بتا رہے. تمام دنوں کا بادشاہ ہے, تمام دنوں کا سردار ہے. کیا ہے؟ سردار ہے. جمعۃ المبارک کا دن یہ تمام دنوں سے افضل اور تمام دنوں کا سردار ہے. ٹھیک ہے بچوں, جمعہ کے اپنے فضائل ہیں. جمعہ کے دن عبادت کرنے کا زیادہ ثواب ملتا ہے, صدقہ کرنے کا زیادہ ثواب ملتا ہے, اور جمعۃ المبارک کے دن دعائیں بھی قبول ہوتی ہے. تو ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے, جو ویسے تو ہر روز کرنی چاہیے, ہر وقت کرنی چاہیے, اور خاص طور پہ جمعۃ المبارک کی ایک گھڑی میں ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ جمعۃ المبارک کے دن دعا قبول ہوتی ہے. آئیے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں, جس کا نام ہے, اگلے سیگمنٹ سے پہلے ہم کچھ کال سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں. جی کال چلائیے. میرا نام عمائمہ ہے, میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا جگمگتا رے بہت اچھا لگتا ہے. اس مدنی چینل ہمارا وطنی چینل. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین آمین. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام حبیبہ ہے, میں واکینڈ سے بات کر رہی ہوں. مجھے جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ. آمین آمین آمین. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام غلام رسول ہے. مجھے جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو پویم سناؤں گا. چنو منو دے دو بھائی رسگلے پہ ہوئی لڑائی. چنو منو دے دو بھائی رسگلے پہ ہوئی لڑائی. چنو بولا میں کھاؤں گا, منو بولا میں کھاؤں گا. جھگڑا سن کر بچوں آئے, دونوں کو ایک بات بتائی. آدھا تم لو چنو بھیا, آدھا تم لو منو بھیا. اب تم جھگڑا کبھی نہ کرنا, آپس میں مل جل کر رہنا. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ. کتنی پیاری کال کی ہے ہمارے غلام رسول بھائی نے, بہت اچھی کال کی. کس طرح انہوں نے کالز کر کے ہمیں پویم سنائی. اچھا اس پویم میں بھی ایک چیز سیکھنے کی تھی بچوں, وہ تھی لڑائی نہیں کرنی چاہیے. ماشاء اللہ, کتنی پیاری بات بتائی کہ آدھا تم لو منو بھائی اور آدھا تم لو چنو بھائی. لڑ کیوں رہے ہو؟ لڑنا اچھی بات نہیں ہے. جی نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام محمد فرقان اشرف ہے. میں آپ کو انگلش میں متنی مقصد سنانا چاہتا ہوں. I must strive to reform myself and people of the entire world. Inshallah. Kids مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی جی نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام حلیمہ تاریہ ہے. میں واکینڈ سے بات کر رہی ہوں. مجھے جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ, جزاک اللہ, آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی, بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام مناہل ہے. میں آپ کو آج مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل. جی نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام عبدالرحمان ہے. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. میں اسے شوق سے دیکھتا ہوں. آپ کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے, ہمیں کبھی لالچ نہیں کرنی چاہیے. اس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں مورل آف دی اسٹوری بتایا, اور آپ نے یہ بات سیکھ لی ہے کہ لالچ بری بلا ہے اور ہمیں لالچ
نہیں کرنی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو لالچ کرنے سے محفوظ رکھے. نیکسٹ کال دیجیے. جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. کڈ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین آمین. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ تمام بچوں کا جنہوں نے ہمیں کالز کی اور کچھ نہ کچھ سکھانے کو سیکھنے کو بتایا. تو پیارے بچوں اسی طرح آپ کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیں انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی نالج میں بہت اضافہ ہوگا, آپ کی اخلاقی تربیت بھی ہوگی, آپ کو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی. اسی طرح آپ ہمارا جو کڈز مدنی چینل کا یوٹیوب چینل ہے بچوں, کون سا چینل ہے؟ یوٹیوب پہ. جی ہاں, ہمارا کڈز مدنی چینل کا یوٹیوب پر آفیشیل چینل ہے جس پر آپ اس طرح کے بہت اچھے اچھے پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. پوئمز وہاں پر موجود ہیں, غلام رسول کے کارٹون وہاں موجود ہیں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو مل سکتا ہے. تو پیارے بچوں آپ اسی طرح ہمارا جو جگمگ تارے کا پروگرام ہے اس کے بھی آج کون سا ایپیسوڈ ہے؟ 15. کون سا ایپیسوڈ ہے آج؟ جی ہاں 15 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں. تو یہ بھی آپ جا کر یوٹیوب پر پلے لسٹ پر دیکھ سکتے ہیں, پچھلے ایپیسوڈ کو, اس ایپیسوڈ کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں برکت عطا فرمائے. آئیے اپنا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے دعا. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے نیک اور جائز کاموں میں برکت حاصل کرنے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں ہم. آؤ پڑھ لیں. اپنے نیک اور جائز کاموں میں برکت حاصل کرنے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں ہم. آؤ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے بچوں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں بسم اللہ کی کیسی شان ہے کہ اسے کہاں کہاں پڑھا جاتا ہے. کھانے کھلانے, پینے پلانے, رکھنے اٹھانے, دھونے پکانے, پڑھنے پڑھانے, چلنے چلانے, اٹھنے اٹھانے, بیٹھنے بٹھانے, بتی جلانے, پنکھا چلانے, دسترخوان بچھانے بڑھانے, جوتا پہننے, امام سجانے, دروازہ کھولنے بند فرمانے. انشاءاللہ بستر لپیٹنے بچھانے, دکان کھولنے بڑھانے, تالا کھولنے لگانے, تیل ڈالنے, عطر لگانے, بیان کرنے, نعت سنانے. ہر جائز کام کے شروع میں جہاں شریعت نہ روکے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت بنا کر اس کی برکتیں لوٹیے. آؤ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پیارے بچوں آپ نے دعا سنی, اور دعا کس بارے میں تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو تسمیہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تسمیہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ تسمیہ. تو یہ ہمیں ہر جائز کام سے پہلے پڑھنی چاہیے, ہر جائز کام سے پہلے پڑھنی چاہیے. مثال کے طور پر چلیں آپ ایگزامپل دیں, کون کون سے جائز کام ہیں اس میں آپ کو بتایا گیا ہے بالکل ڈیٹیل کے ساتھ کہ کس کس کام سے پہلے ہمیں پڑھنی چاہیے. چلیں آپ بتائیں کچھ. ہمیں لائٹ کھولنے میں, لائٹ کھولنے میں. اسی طرح آپ بتائیں کچھ. کھانا کھانے سے پہلے, کھانا کھانے سے پہلے. آپ بتائیں. اور کھانا کھانے سے پہلے ہو گیا. پانی کھانے کے بعد, کھانا کھانے کے بعد بھی چلیں, لیکن پانی پینے سے پہلے, پانی پینے سے پہلے. اسی طرح ہم بستر بچھا رہے ہیں اس سے پہلے, جوتا پہن رہے ہیں اس سے پہلے, امامہ سجا رہے ہیں اس سے پہلے, کپڑے پہن رہے ہیں اس سے پہلے, جوتا اسی طرح چپل پہن رہے ہیں اس سے بھی پہلے. کوئی بھی کام ہو جائز کام, لائٹ آن کر رہے ہو, پنکھا چلا رہے ہو, اسکارف پہن رہے ہو اس سے
پہلے بھی کیا پڑھیں گے بچوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. اور کون کون سے کام ہوم ورک کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے بھی ہم کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے, کیونکہ ہر وہ قابل قدر کام پیارے بچوں کہ جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں کی جاتی نا, وہ کام نامکمل رہ جاتا ہے. کیسا رہ جاتا ہے؟ نامکمل, کام ادھورا رہ جاتا ہے. تو پیارے بچوں یہ آپ نیت کر لیں, آج سے آپ کی نیت ہو جانی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ نیت ہونی چاہیے. جی ہم لوگ کے بھائی بہن ہم لوگ سے ناراض ہو جائے تو ہم لوگ بسم اللہ پڑھ کر بھی ان کو بنا سکتے ہیں. ویسے ناراض کسی سے ہمیں ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے بچوں, تو یہ آج سے نیت ہونی چاہیے کہ ہم ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. اس کی بڑی برکتیں آپ کو ملیں گی. اچھا اسی طرح بچوں یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص یا کوئی بچہ جو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول گیا کھانا کھانے سے پہلے, اب وہ کیا کرے؟ اب اس کو یاد آیا کہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی. چلیں آپ بتائیں کیا کرے گا وہ؟ زور سے تو بولیں. بسم اللہ اول و آخرہ. بسم اللہ اول و آخرہ پڑھ لے. جب اس کو یاد آ جائے, جب اس کو یاد آ جائے تو کیا کرے بچوں؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں ملے گی. اسی طرح ہر وہ کام جو آپ جائز جس کو شریعت منع نہ کرے, جب تک شریعت منع نہ کرے وہ قابل قدر کام, اس سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہنا چاہیے. اسی طرح جب ہم کچن میں ہوتے ہیں, امی ہوتی ہیں, بڑی بہن ہوتی ہیں, ان کو بھی بتا سکتے ہیں ہم کہ آپ کوئی چیز پکا رہی ہیں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں, کوئی چیز کاٹ رہی ہیں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا بچوں؟ تو یہ ساری چیزیں, یہ وہ کام ہے کہ جن سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو یہ کام پورے مکمل ہوں گے. یہ کام مکمل ہوں گے. ہم ہوم ورک کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو اچھی طرح ہوم ورک ہوگا. ہمارا ہوم ورک اچھی طرح ہوگا. کوئی چیز یاد کر رہے ہیں آپ کو یاد نہیں ہو رہی نا, آپ نے یاد کرنی ہے کوئی چیز. اب کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا آپ نے, درود پاک پڑھا آپ نے, اب آپ نے وہ چیز یاد کرنا شروع کی, وہ یاد کرنا شروع کی تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا نا بچوں تو وہ چیز آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے گی. وہ چیز اچھی طرح یاد ہو جائے گی. تو پیارے بچوں یہ بھی ایک اچھی بات تھی. ہمارا اگلا سیگمنٹ کون سا ہے؟ اچھی بات. ہمارا اگلا سیگمنٹ کون سا ہے؟ اچھی بات. جی ہاں, تو یہ بھی ایک اچھی بات تھی. اسی طرح آپ اور بھی بہت ساری اچھی باتیں سیکھنے کے لیے ہمارا پروگرام لازمی دیکھیے. آئیے اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے اچھی بات. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے. تو پیارے بچوں یہ ہے ہمارا سیگمنٹ اچھی باتیں, جس میں ہم آپ کو کچھ نہ کچھ اچھی باتیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہمیں کرنی چاہیے, کون سی چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے, اور کن باتوں کو ہمیں کرنا چاہیے. کون سی ایسے الفاظ ہیں جو ہمیں اپنی زبان سے نہیں کہنے چاہیے جس سے سامنے والے کا دل دکھ سکتا ہے, اور کیا کیا عمل ہے ہمیں وہ کرنے چاہیے. تو انشاءاللہ ہم اس میں سیکھتے ہیں. نمبر 1, سب سے پہلی اچھی بات کہ ہمیں سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے. کس ہاتھ سے؟ سیدھے ہاتھ سے. کون سا ہاتھ سیدھا ہے؟ یہ والا, یہ والا, یہ والا ہے. ٹھیک ہے بچوں, یہ والا کون سا ہاتھ ہے؟ سیدھا ہاتھ ہے. تو ہمیں اس ہاتھ سے کھانا چاہیے. اب سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے, اسی طرح سیدھے ہاتھ سے ہمیں کام بھی کرنا چاہیے, لکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا بچوں؟ اور ہر اچھا جو کام ہوتا ہے نا وہ ہمیں سیدھے ہاتھ سے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہم کس سے کریں؟ سیدھے ہاتھ سے کریں. کس سے کریں؟ سیدھے ہاتھ سے کریں. کھانا کھا رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ پانی پی رہے, تو کوشش کس سے کریں گے ہم؟ سیدھے ہاتھ سے گلاس کو پکڑ کر ہم پانی پیئیں گے. ٹھیک ہے بچوں, یہ کام اگر ہم سیدھے ہاتھ سے کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کی بھی برکتیں ملیں گی. تو یہ تھی ایک اچھی بات. یاد ہو گئی آپ کو؟ سمجھ میں آئی؟ کریں گے اس پر عمل انشاءاللہ عز و جل. نمبر 2, کچھ بولنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے. کچھ بولنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے. یہ تو بڑا ہی یوں سمجھیے ڈیٹیل والا موضوع ہے. کیسا موضوع ہے؟ ڈیٹیل. پورا ایک ٹاپک ہے یہ کہ کچھ بولنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے. اس پر تو اتنا کلام کیا جا سکتا ہے. آپ نے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک رسالہ بھی ہے بچوں, خاموش شہزادہ. کون سا رسالہ ہے؟ خاموش شہزادہ. اس پر خاموشی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ خاموشی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی, اور کتنی بڑی, یعنی یوں سمجھیے ہمیں خاموشی اختیار کر کے ہم بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اپنی زبان کو غلط یوز ہونے سے بچا سکتے ہیں. ہم اپنی زبان کو غلط یوز ہونے سے بچا سکتے ہیں. کیونکہ پیارے بچوں جو زیادہ بولتا ہے نا, جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ پھنستا ہے. وہ زیادہ
پھنستا ہے. ہاں یہ یاد رکھیے گا, جو جتنا زیادہ بولے گا ایک تو وہ اپنے آپ کی عزت بھی گرائے گا, وہ اپنا جو وقار ہے, وہ اس کی جو پرسنالٹی ہے نا, وہ بھی گرتی ہے زیادہ بولنے سے, اور وہ زیادہ پھنسے گا بھی. جو بچہ یا جو انسان خاموش بیٹھا ہوا ہوگا نا, تو جب تک وہ کچھ بولے گا نہیں تو سامنے والے پر اس کا ایک یوں سمجھیے وقار رہے گا کہ بھائی یہ کچھ بول نہیں رہا ہے, کوئی پرسنالٹی ہے, کوئی شخصیت ہے, جب تک وہ خاموش ہے, جب تک وہ خاموش ہے. اور اگر اس نے کچھ بول دیا, ایک بعض اوقات اچھا دیکھیں, اچھا تو ہمیں بولنا چاہیے, اچھا تو ہمیں بولنا چاہیے, اپنی زبان کو ہمیں اچھے کاموں میں ہی یوز کرنا چاہیے. لیکن جتنا زیادہ ہم بولیں گے نا پیارے بچوں, اتنے زیادہ ہم پھنسیں گے. تو کوشش یہ کرنی کم بولیں. کیا کرنی ہے کوشش؟ کم بولیں. کم بولیں گے کس طرح؟ کم کس طرح بولیں گے؟ سوال تو یہ ہوتا ہے نا, اصل مسئلہ تو یہاں پر یہ ہے کہ کم ہم بولیں گے کس طرح بولیں گے کم؟ گھر میں چلانا بھی ہے, ہم نے ایک دوسرے کی شکایت بھی لگانی ہے, یہ سارے کام ہم نے کرنے یہ کام ہم نے کرنے, شکایت ہم نے لگانی ہے, نہیں لگانی نا. تو یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہمیں بچنا ہوتا ہے. جب ہم کسی کی شکایت نہیں لگائیں گے تو اپنی زبان کو بچا کے رکھیں گے, ہم چلائیں گے نہیں, اپنی زبان کو بچا کے رکھیں گے, ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, اپنی زبان کو بچا کے رکھیں گے, ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے تو اپنی زبان کو بچا کے رکھیں گے, ہم کسی کے سامنے کسی کی برائی نہیں کریں گے یا کسی کا دل نہیں دکھائیں گے تو اپنی زبان کو ہم بچا کے رکھیں گے. جتنی زیادہ اپنی زبان کو ہم بچائیں گے نا انشاءاللہ اتنے ہی زیادہ ہم گناہوں سے بچتے رہیں گے, ہم گناہوں سے بچتے رہیں گے اور ہم اچھے اچھے کام کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے بچوں, تو یہ تھا ایک بہت بڑا ٹاپک جس کو ہم نے ایک مختصر سے جملہ ہے کہ کچھ بولنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے, کچھ بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے کہ کچھ بولنے سے پہلے ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ کچھ سوچ لیں کہ ہم کیا بولنے جا رہے ہیں, ہمارے جو الفاظ ہیں یہ سامنے والے پر کس طرح اثر رکھیں گے. آیا کہ وہ ناراض ہو جائے گا ہم سے تو ہم نہ بولیں, ہم وہ الفاظ نہ نکالیں. کیا اس میں کسی کی غیبت ہو رہی ہے یہ ہم پہلے دیکھ لیں کہ میں جو بولنے جا رہا ہوں کیا اس میں کسی مسلمان بھائی کا دل دکھا رہا ہوں تو میں نہ بولوں, میں یہ نہ بولوں. میں جو الفاظ منہ سے نکال رہا ہوں کیا یہ کسی کی شکایت تو نہیں, اگر اس کو پتہ چلے گا تو اس کو برا لگے گا تو میں یہ الفاظ نہ نکالوں, اس کا استعمال نہیں کروں. اگر جو میں الفاظ نکال رہا ہوں کیا یہ گالی تو نہیں ہے, یہ گالی تو نہیں ہے, تو ایسے الفاظ نہیں نکالنے منہ سے, ایسے الفاظ نہیں نکالنے. الفاظ زبان جب بھی استعمال کریں درود پاک پڑھیں, تلاوت قرآن کریں, اچھی اچھی باتیں کریں, نماز کی دعوت دیں. ٹھیک ہے بچوں, مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیں, کڈز مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیں, جگمگ تارے دیکھنے کی دعوت دیں. ٹھیک ہے بچوں, تو یہ الفاظ ہم استعمال کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی اور ہم گناہوں سے بچتے رہیں گے. یہ تھی ہماری دوسری اچھی بات. کتنی ہو گئی؟ 2 اچھی باتیں. آپ سنائیں 2 اچھی باتیں, کوئی بھی ایک سنا دیں. ہمیں سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے. سیدھے ہاتھ سے ہمیں کھانا چاہیے, ایک اچھی بات. دوسری کیا تھی؟ ہمیں بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے. جی ہاں, ہمیں بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے. تو پیارے بچوں آپ جلدی بتائیں کہ آپ کو کیا کیا سیکھنے کو مل رہا ہے اس سیگمنٹ سے. بہت ہی پیارا اور یونیک سیگمنٹ ہوتا ہے, اچھی باتیں یہ آپ جلدی سے ریکارڈ کر کے ہمیں بتائیں. آئیے تیسری اچھی بات کی طرف بڑھتے ہیں. کون سی؟ تیسری, اور یہ بھی بہت پیاری بات ہے, بہت پیاری بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ پیارے بچوں اذان کے وقت ہمیں باتیں نہیں کرنی چاہیے. اذان کے وقت ہمیں باتیں نہیں پھر کیا کریں گے ہم؟ اس کا جواب دیں گے. دوبارہ بتائیں آپ. اس کا جواب جی ہاں, کیا کریں گے ہم؟ اس کا جواب دیں گے. اذان جب ہو رہی ہو تو ہم نے سارے کام چھوڑ دینے, ہم نے سارے کام چھوڑ دینے. ہم کوئی کام کر رہے تھے, اپنا ہوم ورک کر رہے تھے, ہم نے کلوز کر دیا جب تک اذان ہو رہی ہے. جیسے اذان شروع ہوئی ہم نے کلوز کر دینا ہے. اب پہلے اذان کا جواب دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ اذان کا جواب دینا ہے. اذان کے بعد کیا کریں گے ہم؟ اذان کے بعد کی دعا بھی تو پڑھتے ہیں نا, اذان کے بعد کی دعا بھی پڑھتے ہیں. تو پیارے بچوں اذان کا جواب بھی دینا ہے اور اذان کے بعد کی ہمیں دعا بھی پڑھنی چاہیے. جی, اور ہمیں جب تک ہمیں اپنا وضو بھی بنا لینا چاہیے اور اسکارف بھی باندھنا چاہیے. نماز بھی تو ہمیں پڑھنی ہے, نماز تو یوں سمجھیے ہمیں لازمی پڑھنی ہے نماز تو. جی لازمی. اور جب تک ہم لوگ کی اذان ہو رہی ہو تو ہمیں اسکارف پہن لینا جلدی سے. سر پر اسکارف ڈال لینا چاہیے, پہن لینا چاہیے. بہت پیاری بات بتائی ہے, ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں یہ تھی اذان کے وقت ہمیں باتیں نہیں کرنی ہے, لیکن کرنا کیا ہے ہم نے؟ اذان کا
जवाब देना है। तो ये तीसरी हमारी अच्छी बात हो गई। ठीक है बच्चों, अब है चौथी अच्छी बात, और वो है कि हमें स्कूल और मदरसे का डेली सबक याद रखना चाहिए। हमें क्या करना है? हमें स्कूल और मदरसे का डेली सबक याद करना चाहिए। अब जो हमें स्कूल में पढ़ाया गया है, अब बच्चे बास क्या होते हैं, स्कूल में पढ़ लिया बस पढ़ लिया, अब जैसे ही घर आए तो बैग तो इस तरह फेंकते हैं, बस ना अदब करते हैं किसी चीज़ का, और फिर अब वो अगले दिन सुबह ही उठेगा जब स्कूल जा रहे होंगे, उसके बाद हमें पढ़ना ही नहीं होता है, उसके बाद पढ़ता ही नहीं है। तो ये जो है ना प्यारे बच्चों, ये गलत बात है, ये गलत बात है। जो स्कूल में हमें पढ़ाया गया है उसको हम रिवाइज करें ताकि वो हमें याद रहे। इसी तरह मदरसे का सबक है, मदरसे में जो हमें पढ़ाया गया है वो हम घर पर आकर पढ़ें, वो हम घर पर आकर पढ़ेंगे तो अगले दिन हम सुना सकेंगे, हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी। जी, और हमारे मम्मी पापा भी गिर सकते हैं और हमारे जो बॉक्स है वो भी खराब हो सकती है। बॉक्स खराब हो सकती है, नहीं बैग तो हमने फेंकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये तो स्कूल में भी हो या कहीं भी हो, क्योंकि ये तो बात बच्चों की आम आदत होती है, बैग को इस तरह फेंकते हैं, उसका बिल्कुल भी अदब नहीं करते। बच्चों हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं ना, ये इल्म है, क्या है, नॉलेज है, तो जितना इसका अदब करेंगे ना बच्चों, ये इतना ही हमारे अंदर ज़्यादा आएगा। जितना अदब करेंगे और उतना ही ज़्यादा हमें इससे फ़ायदा हासिल होगा। अदब नहीं करेंगे ना तो वो कहते हैं ना कि बेअदब बदनसीब और बाअदब बानसीब, बाअदब बानसीब। जितना अदब करते हैं उतने नसीब वाले हो जाते हैं। जी, और हमारी बुक्स में अगर पानी चले गए वो तो खराब हो जाएगी, फिर पानी कहाँ से जाएगा? अच्छा हम लोग फेंक दो और फिर पानी में वो चले जाए। ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी चौथी बात। कौन सी? चौथी बात। अब है पांचवी, और वो भी बड़ी प्यारी है कि हमें बिला वजह किसी भी एनिमल्स को तंग नहीं करना चाहिए। बिला वजह किसी भी एनिमल को तंग नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर बिल्ली है, घर के बाहर है, उसको मारेंगे नहीं, क्योंकि हमें नुकसान तो नहीं दे रही ना, ठीक है ना। तो इस तरह हमें किसी को भी ऐसी पत्थर मार दिया, फेंक दिया, या तंग भगा दिया, इस तरह कर दिया, इस तरह ना करें। तकलीफ किसी को भी हमने बिला वजह नहीं देनी है, ये याद रखना है। आपने वो गुलाम रसूल खाका देखा है? उसमें बबलू भाई ने क्या किया था, याद है? क्या किया था? किसको पत्थर मारा था? कुत्ते को पत्थर। तो गुलाम रसूल ने क्या कहा था कि बिला वजह तंग ना करें। तो फिर उसके बाद जब वो फिर पीछे लग गया था, कुत्ता बबलू भाई के पीछे लग गया था, तो नुकसान पहुंचा सकता है ना हमें। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमें किसी भी एनिमल को याद रखिए, हत्ता कि चूंटी भी है ना, जब तक हमारे पास यानी कि हमें नुकसान नहीं दे रही, सामने से कहीं चल रही है, अब उसको मार दें उठा, इस तरह नहीं करना। किसी भी एनिमल को बिला वजह हमें तंग नहीं करना चाहिए। मेरे साथ दोहराएं, किसी भी एनिमल को बिला वजह हमें तंग नहीं करना चाहिए। तो ये थी हमारी पांचवी अच्छी बात। अब है छठी, और वो ये है प्यारे बच्चों कि हर काम वक्त पर करना चाहिए। हर काम वक्त पे करना। क्या समझ में आई आपको इससे कि हर काम वक्त पर कैसे करेंगे आप? लब्बाइक आप बताएं। हमें टीचर ने कहा है कि आप लोग सबक घर जाकर याद करें, तो हम लोग वक्त पे नहीं करते फिर। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसी तरह देखें, जिस काम का जो वक्त है ना, वो हमें उस वक्त फौरन कर लेना चाहिए। आप कुछ काम कर रहे थे, आपने देखा अजान हो गई है, अब ये नमाज का वक्त है। किसका वक्त है ये? नमाज का। बच्चे सुस्ती करते हैं, अल्लाह ना करे हमारी नमाज निकल गई, हमें ध्यान नहीं रहा, तो अच्छी बात नहीं है ना बच्चों ये। तो हमें फौरन हमने नमाज पढ़ ली, नमाज हमने पढ़ ली है, हम अपना टाइम टेबल बनाए कि मैं इस वक्त में ये काम करूंगा, ये काम करूंगी, ठीक है ना। कुरान पाक का अपना वक्त निकालें कि इस वक्त मैंने कुरान पाक की तिलावत करनी है। क्या करनी है? कुरान पाक की तिलावत करनी है, और उस वक्त हम तिलावत करें, नमाज पढ़ें। फिर जो अपना स्टडी वर्क है, स्टडी करना है, उसका स्टडी में टाइम में स्टडी करें। और जो दीगर काम है, खाने का अपना वक्त है, ठीक है ना बच्चों। तो ये सारी चीजें अगर हम टाइम टू टाइम लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह हमें फायदा होगा। अब हमारी आखिरी बात है, और वो है कि हमें अपनी बॉक्स और कॉपियों का अदब करना चाहिए। किसका अदब करना चाहिए? बॉक्स और कॉपियों का। वही वाली बात आ गई कि बैग का अदब करेंगे तो उसके अंदर कॉपियां भी होती हैं, बॉक्स भी होती है, पेंसिल बॉक्स। बाद बच्चे पेंसिल बॉक्स का अदब इस तरह नहीं करते, किसी ने पेंसिल मांगी उसको उठा के फेंक दी, रबड़ मांगा उठा के फेंक दिया, रबड़ मांगा उठा के फेंक दिया, तो ये अच्छी बातें नहीं है। तो जितना हम ज्यादा अदब करेंगे इंशाल्लाह हमें उतना ही ज्यादा इल्म हासिल होगा। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेगमेंट अच्छी बातें। कौन सा सेगमेंट था? अच्छी
باتیں. اب ہم سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے ہم کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کال چلائیے. میرا نام زینب ہے, میں لودھا سے بول رہی ہوں. آج میں آپ کو پہلا کلمہ سناؤں گی. پہلا کلمہ طیب طیب میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ, آپ نے پہلا کلمہ ہمیں سنایا. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام عمر عمر رضا ہے, میں بھابوریا کراچی سے بات کر رہا ہوں. میری عمر 6 سال ہے. مجھے آپ کا پروگرام جمت تارے بہت بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو اس پروگرام کا ٹائٹل سنانا چاہتا ہوں. سوچی سمجھی کے جواب ہے دینا, پوچھے کے سوالات کو سے ناطق مدنی چینل ہمارا مدنی آج کا چینل. سبب ہے ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ لالچ بری بلا ہے. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ. زبردست. کیا ہو گیا یہ؟ زبردست. انہوں نے ہمیں ٹائٹل کلام بھی سنایا ہمارے پروگرام کا, اور ہمیں سوال کا جو ہم نے کہانی کا پوچھا تھا ان سے وہ بھی انہوں نے جواب دیا. ماشاء اللہ, اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. جی نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام محمل ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو آج کی کہانی کا سبق سناؤں گی. لالچ بری بلا ہے. جزاک اللہ خیرا. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. آمین. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام آمنہ اشاریہ ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. مجھے پروگرام جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ لالچ بری بلا ہے, ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین آمین. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام عبدالہادی ہے, میں میرپور سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو دعا سکھاؤں گا. ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام علود سعید ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. مجھے کہانی بہت اچھی لگی ہے. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین آمین. جی نیکسٹ کال دیجیے. ٹھیک ہے, ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں پیارے بچوں, جس کا نام ہے پویم. جی. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے. مکڑی 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 بی مکڑی بی مکڑی بی مکڑی بی مکڑی بی مکڑی بی مکڑی چونٹے سے وہ آ ٹکری. بی مکڑی بی مکڑی چونٹے سے وہ آ ٹکری. چونٹا بولا میں نکلوں گا, مکڑی بولی میں نکلوں گی. دونوں بولے میں نکلوں گا, میں نکلوں گی, میں نکلوں گا. چونٹے کو غصہ پھر آیا, مکڑی نے بھی منہ چڑھایا. مکڑی کے دل میں پھر آیا, لڑنا اچھی بات نہیں ہے. اگر اس کو رستہ میں دے دوں کوئی مشکل بات نہیں ہے. سوچ کے مکڑی نے یوں بولا, بھائی چوٹے آپ ہی نکلے. چونٹے نے جب بات سنی تو شرم سے کچھ اس کو بھی آئی. یوں دونوں کا کام ہوا, نہ جھگڑا نہ ہوئی لڑائی, نہ جھگڑا نہ ہوئی لڑائی. بی مکڑی بی مکڑی بی مکڑی بی مکڑی. تو آپ نے پویم سنی توجہ کے ساتھ, اور اس پویم میں ہمیں سکھایا گیا کہ ہمیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے. یہ آپ پویم ہمارے یوٹیوب کا جو چینل ہے کڈس مدنی چینل پر, وہاں بھی آپ سن سکتے ہیں. جی چنو منو میں بھی یہی سکھایا گیا تھا کہ ہمیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے, اور اس پویم میں بھی ہمیں یہی سیکھنے کو ملا کہ ہمیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے. تو پیارے بچوں, آپ یہ نیت کر لیں کہ ہم لڑائی تو بالکل بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل. آئیے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں, جس کا نام ہے ہیلدی فوڈ. تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے. جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم ہیلدی فوڈ میں آپ کو ایک ایسے چیز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کو ہم کھا بھی سکتے ہیں, بلکہ کھاتے بھی ہیں, اور اسی سے حاصل ہونے والی ایک چیز کو ہم پیتے بھی ہیں.
کچھ نہ کچھ ذہن میں آئی ہوگی. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج ہم کس چیز کے بارے میں سننے جا رہے ہیں, اور وہ ہے کوکونٹ واٹر. کیا ہے؟ کوکونٹ واٹر. جی ہاں, ناریل کا پانی جسے کہا جاتا ہے. انشاءاللہ آج اس کے بارے میں ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے, آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. نمبر 1, ناریل کا پانی پیارے بچوں اصل میں گرین کوکونٹ میں موجود صاف لکوڈ کو کہتے ہیں. کوکونٹ واٹر میں نیچرل الیکٹرولائٹس ہوتی ہیں جو مارکیٹ میں ملنے والی ڈرنکس کا سالڈ میچ ہیں. ایک کپ میں صرف 45 کیلوریز. کوکونٹ واٹر بہترین الٹرنیٹ ہے ہائی کیلوریز ڈرنکس کا, جیسے سوڈا یا جوس ایکسیٹرا. اسی طرح بچوں کوکونٹ واٹر میں عام ڈرنکس کے مقابلے 10 گنا زیادہ پوٹیشیم ہوتا ہے. کتنا گنا؟ 10 گنا زیادہ پوٹیشیم ہوتا ہے. پوٹیشیم خاص طور پر فلوئڈز اور الیکٹرولائٹس کو بیلنس کرنے میں مدد دیتے ہیں. کیلشیم ہماری بونز اور ٹیتھ اسٹرانگ بنانے سے بھی کہیں زیادہ اہم ہے. یہ مسلز کو ٹھیک اور مناسب طریقے سے کام کرنے میں مدد دیتا ہے. اور یہ کس میں ہوتا ہے؟ یہ کوکونٹ واٹر میں ہوتا ہے. جی ہاں, کیلشیم کی یوں سمجھیے ہماری انسانی باڈی کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور بہت فائدہ مند چیز ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کوکونٹ واٹر میں ملتی ہیں اور بھی زیادہ. اسی طرح میگنیشیم انرجی پروڈیوس کرتا ہے. میگنیشیم انرجی پروڈیوس کرتا ہے, اور یہ میگنیشیم پیارے بچوں آپ کو کوکونٹ واٹر میں ملے گا, اور آرگن فنکشن کو بھی سپورٹ کرتا ہے. کوکونٹ واٹر میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو تھکاوٹ کی وجہ سے ہونے والے آکسیڈیٹیو اسٹریس اور فری ریڈیکلز کو نیوٹرلائز کرنے میں مدد دیتے ہیں. یعنی ہم تھک جاتے ہیں, کام کرتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں. تو کوکونٹ واٹر میں پیارے بچوں ایسے آکسیڈنٹ اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو ہمیں تھکاوٹ دور کرنے میں مدد دیتے ہیں, جو ہمیں اسٹریس کو دور کرنے میں مدد دیتے ہیں. امینو ایسڈ باڈی ٹیشوز کو ریپیئر کرنے اور پروٹین کے بلڈنگ بلاکس بنانے میں بھی مدد دیتا ہے. اور یہ امینو ایسڈ کس میں ہوتا ہے؟ کوکونٹ واٹر میں. کس میں ہوتا ہے؟ کوکونٹ واٹر میں. بچوں کو کوکونٹ واٹر میں ایسے ہارمونز ہوتے ہیں جو بڑھنے میں مدد دیتے ہیں, بڑے ہونے میں مدد دیتے ہیں. اسی طرح بچوں یہ کوکونٹ واٹر جو ہے جسم کو بوڑھا ہونے سے روکتا ہے, اور اسی طرح بیماریوں سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں. یعنی کہ کوکونٹ واٹر کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بیمار ہونے سے روکتی ہیں. اور ہڈی مضبوط. بونز کے بارے میں ہم نے سنا تھا, کیلشیم بونز کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو کوکونٹ واٹر میں کیلشیم بھی وافر مقدار میں ہوتا ہے جو ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے. اسی طرح ہمیں تھکاوٹ سے دور کرتا ہے. ٹھیک ہے بچوں, اور جسم کو بیماریوں سے روکتا ہے. یعنی کہ بیماری جب آتی ہے نا تو اس سے لڑتا ہے. جو اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ بیماری سے لڑائی کرتی ہیں, فائٹ کرتی ہیں, تو وہ روکتی ہیں بیمار ہونے سے. اسی طرح جلد بڑا بچوں کے لیے اتنا فائدہ مند ہے کہ وہ ان کے بڑے ہونے میں مدد کرتا ہے. تو پیارے بچوں یہ ساری چیزیں کوکونٹ واٹر میں پائی جاتی ہے. جی ہاں, ناریل کے پانی کے اندر. تو یہ بھی بہت فائدہ مند چیز ہے, اس کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے, ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا چاہیے, اور جب پیرنٹس اجازت دیں تو ہمیں پینا چاہیے. تو یہ ہمارا تھا ہیلدی فوڈ. اب ہم جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے مقدس مقام. جی پیارے بچوں, آج مقدس مقام میں ہم سننے جا رہے ہیں ایک پہاڑ کے بارے میں. کن کے بارے میں؟ ایک پہاڑ کے بارے میں, اور وہ پہاڑ ہے جبل احد. کیا نام ہے اس کا؟ جبل احد. جی ہاں پیارے بچوں, یہ مدینے کے نارتھ سائڈ پر تقریباً شہر مدینہ سے 3.5 کلومیٹر پر واقع ہے. یہ 3.5 کلومیٹر پر دور واقع ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یعنی کیا بات ہے احد پہاڑ کی پیارے بچوں. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مدینے سے بڑی محبت ہے, ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے, لیکن بات تو یہ ہے نا کہ جن سے محبت کی جا رہی ہے وہ خود فرما دے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں. یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. بڑا ہی بابرکت پہاڑ ہے. اللہ پاک کے نبی ہارون علیہ السلام کا مزار مبارک بھی احد پہاڑ پر ہے. کہاں پر ہے؟ احد پہاڑ پر ہے. مگر اب اس کی زیارت بچوں مشکل ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک بھی احد پہاڑ کے قریب ہے.
اور بھی کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مزارات بھی اس احد پہاڑ کے پاس ہے. اللہ پاک ہمیں ان مزارات کی با ادب حاضری نصیب فرمائے. پیارے بچوں یہ احد پہاڑ بہت اچھا ہے کیونکہ ایک تو یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانتا ہے. آئیے آپ کو ایک ایسی پیاری حدیث پاک سناتے ہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تھے. یعنی تینوں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی، یہ آپ کے ساتھ موجود تھے. اچانک پہاڑ ہلنے لگا، پہاڑ ہلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا اے احد ٹھہر جا کہ تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. کیا فرمایا؟ اے احد ٹھہر جا، یعنی رک جا، تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید. آپ کو پتہ ہے نبی کون؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صدیق کون؟ صدیق کون؟ ابو بکر. جی ہاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور 2 شہید کون تھے؟ حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی تھی. کس کی خبر دی تھی؟ غیب کی خبر دی تھی. جی پیارے بچوں یہ تھا مقدس مقام، اور کیا ہی پیارا مقدس مقام تھا جبل احد، کہ جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اس پہاڑ کی بار بار زیارت کرنا نصیب فرمائے، اس پہاڑ کی بار بار زیارت کرنا نصیب فرمائے. جی جب میں مدینے گئی تھی نا رمضان کے، تو میں نے ان کی پہاڑ کی زیارت کری. ماشاء اللہ آپ نے زیارت کی تھی، کیا بات ہے. اللہ پاک ہم سب کو بار بار مدینہ دکھایا. مدینہ جانے کی تو ہر کسی کو، یوں سمجھیے کس کو خواہش نہیں ہے. مدینہ تو کون نہیں جانا چاہتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں مدینہ جانا بھی نصیب فرمائے اور مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرمائے. کیسی حاضری؟ با ادب. جی ہاں بچوں یہ بات یاد رکھیے گا کہ مدینے جانے کے یعنی کہ ہم ادب کریں گے تو ہی مزہ ہے. مدینے کا مزہ ادب کرنے کے ساتھ ہے. جب ادب نہیں ہوگا نا تو پھر بہت مسائل ہو جاتے ہیں، اچھی باتیں بھی نہیں ہوتی. ادب کے بغیر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا، ادب کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ پیارے بچوں مقدس مقام. ہمارا جو پروگرام ہے وہ بھی اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. اس سے پہلے ہم کچھ کالز جو ہے سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں. جی کال چلائیے. میں حماد تاجی علاقہ صدر سے عرض کر رہا ہوں. میں آج آپ کو اردو میں مدنی مقصد سناؤں گا. ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام اسرا نور ہے، میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو نعت سناؤں گی. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں جو جینا ہے کیا بات ہے جینے کی. کڈس مدنی چینل، آمین آمین آمین. جی نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام محمد فرحان اشرفی ہے. میں آج آپ کے سوال کا صحیح جواب دینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کرنے کے بعد ہمیں ثنا پڑھنی چاہیے. جزاک اللہ خیرا. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. آمین جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. جی نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام محمد ریحان اشرفی ہے. میں آپ کے سوال کا صحیح جواب دینا چاہتا ہوں. جب ہم نیت باندھتے ہیں اور پھر اللہ اکبر کرتے ہیں تب ہم کو پہلے ثنا پڑھنی چاہیے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام نور الہدا ہے، میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. آج کی کہانی سے یہ سبق ملتا ہے ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ.
آمین آمین آمین. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے, اس میں جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہوں اسے معاف فرمائے, اور جس طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ چاہتے ہیں اس طرح ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ, آمین. بہت بہت شکریہ آپ کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا, پوچھیں گے سوالات غور سے سننا. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا, جگمگ تارے جگمگ 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 تارے. بچوں کا مدنی چینل